अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कहते हैं जो रवायती हमारा एक चाइना के साथ ताल्लुक़ है, जिसे कहते हैं हम कि हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, और आज उसमें एक और उन्होंने इजाफ़ा किया कि स्टील से मजबूत है ये दोस्ती पाक की। और उसका इजहार कुछ इस तरीके से हुआ कि इकनॉमिक कॉरिडोर या इक़्तिसादी राहदारी जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा मुस्तकबिल का मंसूबा है जिसे एक तवील अरसे से सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा ट्रेडिंग हब बनेगा जो पाकिस्तान से चाइना और साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के साथ लिंक करेगा। वो तमाम मंसूबे जो हैं उनके ऊपर आज MOUs या हतमी मुआहदों के ऊपर दस्तखत हुए। इसके अलावा एनर्जी के शोबे में 10,000 से ज़ायद मेगावाट बिजली के ऐसे मंसूबे हैं जो मिच्योर स्टेज के ऊपर हैं। इसके अलावा 5-6 हज़ार मेगावाट मज़ीद भी ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर दोनों ममालिक ने मुफाहमत की याददाश्त के ऊपर दस्तखत किए हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आज दी। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो है पाकिस्तान और चीन उसके ऊपर इस रीजन के अंदर काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी चीफ्स के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन है ये गेम चेंजर है। ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है क्योंकि वो तमाम खिता जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बलूचिस्तान से स्टार्ट कर लें, बलूचिस्तान या गवादर में अमन आएगा तो ये सारी इक़्तिसादी राहदारी जो है इसने काम करना शुरू करना है। इसने जाके कनेक्ट करना है चाइना के साथ सिंगकियांग में, जहाँ उइगुर मूवमेंट या ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों के ऊपर कुछ अर्सा पहले रही। पाकिस्तान ने जब ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन का आगाज़ किया तो ना सिर्फ हमने उन दहशत गर्दों का खात्मा किया जो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर बम धमाकों में मुलव्वस थे, बल्कि इसके साथ ही उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के बड़े ही नोन जो दहशतगर्द थे उनको भी मारा गया। तो आज ये एक इम्पॉर्टेंट उसकी जो इजहार था चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जानिब से, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन किया है ये असल में गेम चेंजर है, जिससे इस इलाके में तब्दीली आएगी और आइंदा के लिए इस पूरे खिते में, इस पूरे रीजन में हम मिल के एक सिक्योरिटी का प्लान बनेंगे, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट है जो इसको मेंशन करना ज़रूरी है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हवाले से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक चाइनीज़ वाइस मिनिस्टर जो थे उन्होंने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोग पाकिस्तानी इलाकों में मौजूद हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी के इदारे उनके खात्मे के लिए कोशिश नहीं कर रहे। एक इस्लामी जमात का नाम लेकर कहा गया था कि वो सिंपथाइज़ कर रही है उसके साथ। उसके बाद हमारे एक बड़ी मारूफ लीडर काजी हुसैन अहमद को भेजा भी गया चाइना के साथ कि उनके खदशात हैं चाइनीज़ लीडरशिप के, तो उसको एड्रेस किया जाए। लगा ये कि कुछ हद तक तो हमने एड्रेस कर ली हैं और कुछ हद तक अभी बाकी हैं जिसको आइंदा आने वाले दिनों में एड्रेस किया जाना बाकी है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विज़िट है और हिस्टोरिक है। आइंदा 10 से 15 साल में पूरे इलाके की किस्मत जो है वो बदलने वाली है और पाकिस्तान सेंटर पीस है इस तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर। दो और खबरें मेंशन कर दूं, फिर प्रोग्राम में बाकायदा सवाल जवाब की तरफ आएंगे। एक जुडिशल कमीशन को नादरा ने आज रिपोर्ट सबमिट कर दी है 38 हल्कों के हवाले से, जिसमें कौमी और सूबाई के हल्के भी शामिल हैं। इसमें थंब इम्प्रेशन की वो जो रिपोर्ट्स नादरा ने कंपाइल की थी वो भी शामिल हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको वो हल्के भी और वो लेटर भी नज़र आएगा। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है हमारे पास अभी तक जो इतलात मिली है 800 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और हर हल्के का जो तफसीली जायज़ा ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था उसकी रोशनी में रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसमें नादरा ने यह बताया है कि मैग्नेटाइज्ड इंक इस्तेमाल नहीं थी हुई, उस वजह से प्रॉब्लम है। तमाम थंब इम्प्रेशन जो है वो रीडेबल नहीं है, तमाम बोर्ड्स जो हैं वो वेरीफाइबल नहीं है ड्यू टू वेरियस रीज़न। कहीं इंक ठीक नहीं है, कहीं वो कुछ और इशू है, कहीं पे NIC नंबर जो है वो दुरुस्त नहीं लिखा गया। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो हतमी तौर पर इस मसले को तय करेगी। और एक तीसरी खबर जिसको मेंशन कर लें आज के प्रोग्राम का आगाज़ से पहले, वो है शफकत हुसैन का केस, जिसको मौत की सज़ा हुई थी और उसके ऊपर कुछ NGOs की जानिब से बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था कि वो बच्चा था जब उसको ये सज़ा हुई और अब ऐसे मौके के ऊपर जब 10 साल गुजर चुके थे वो इशू रेज़ किया गया। इसके ऊपर एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई वज़ारत दाखिला की जानिब से और जो FIA की रिपोर्ट है वो मेरे पास है, पूरी तफसीली रिपोर्ट उसकी। वो रिपोर्ट कहती है कि जो शफकत हुसैन का बर्थ सर्टिफिकेट है वो जाली है। इंक्वायरी टीम की गलत हक़ाइक़ पेश करने पर कार्रवाई की सिफारिश की है इन्होंने कि जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट जाली प्रोवाइड किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा जो उम्र उन्होंने मेंशन की थी दिसंबर 2014 में जो सर्टिफिकेट दिया था वो गलत है, ये सर्टिफाई हो चुका है। ये सर्टिफिकेट सखी ज़मान नामी शख्स ने पेश किया जो मुजरम का बाप है ना भाई है, इसलिए वो पैदाइश के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का मजाज ही नहीं था। और लास्टली क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक शफकत हुसैन की उम्र गिरफ्तारी के वक्त 23 साल थी, 23 ईयर, जब वो गिरफ्तार हुआ, जब उसने ये क्राइम कमिट किया। ये वो खबरें हैं जो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेंशन करनी थी। आज के प्रोग्राम के साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब चाइना के विज़िट से स्टार्ट करेंगे
اور کراچی کی سیاست 23 اپریل قریب سر پہ کھڑی ہے، اس کی طرف آئیں گے. پہلے چائنیز صدر کے وزٹ کے اوپر آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا یہ علاقہ بدلنے والا ہے؟ دیکھیں ہمارا علاقہ نیچرلی جغرافیہ کے لحاظ سے سو کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے اس طرف ہو رہا ہے. مستقبل پچھلے 10-20 سال سے جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے کنویں جلے، جتنے دھماکے ہوئے، جتنے خودکش حملے، وہ ہمارے گرد و نواح میں ہوئے. اور چین کی ترقی جو لوگوں کو کھٹکتی ہے اس کو لاک اپ کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے، راستہ روکنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں گوادر پورٹ جیسی کوئی پورٹ نہیں ہے. گو چین وہاں گیا ہے جہاں جہاں برٹش نیوی گئی تھی. سری لنکا میں جا رہا ہے، وہ بنگلہ دیش میں جا رہا ہے. اور اگر آپ برٹش نیوی کے بیسز دیکھیں اور چائنیز کی صورتحال دیکھیں، اس کی افریقہ میں انٹرسٹ، اس کے اسلامی دنیا میں انٹرسٹ، وہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے بھی، لیکن اب وہ رول کرنے اور کسی مخمصے میں، اور جس طرح انڈین اور چائنیز کے تعلقات جا رہے ہیں، اور اگر انڈین اور امریکن، چائنیز میں کہہ رہا تھا، اگر انڈین امریکن ایکسس میں اس طرح ایران ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو جو خدشات اور جو سوچیں ہیں وہ ان پہ مسلط ہو رہی ہیں. سو اس نقشے میں آپ امریکہ کی ایک وہ اپروچ ہے نا جی، انسرکلمنٹ میں گھیرو چائنا کو، تو انسرکلمنٹ سے بچنے کے لیے آپ کا خیال ہے کہ گوادر پورٹ جو ہے دنیا میں گوادر پورٹ دیکھیں، بلوچستان ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں 7 ورجن سی پورٹ ہیں، ورجن بیسز اویلیبل ہیں. 5 تو نامینیٹڈ ہیں اور 2 لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سی محنت سے وہ وجود پذیر ہو سکتے ہیں. اور اگر گوادر میں ایک 70 ملی میٹر کی آپ گن لگا دیں تو دنیا کا کوئی جہاز نہیں گزر سکتا اور اس کو بلاکیج نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس کا جغرافیہ آپ دیکھیں، اور جتنی بڑی محنت اگر بندر عباس گوادر چلتی ہے، تو جو بندر عباس کا رول ہے، جو 300-400 کلومیٹر لوگوں کو، بندر عباس پیچھے چلی جائے گی. 300-400 کلومیٹر کون جاتا ہے؟ اور پھر یہ اگر ہم گوادر کو اتنا ہائی پروفائل کے وہاں ٹینکر شینکر اویلیبل ہوں تو لوگ اندر کون جائیں گے جی؟ دبئی اور اس طرف تیل لینے کے لیے. چائنیز کو ایک شاباشی دیجیے، انہوں نے بڑی دور کی سوچی ہے. اور ابھی نہیں سوچی، جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت کی یہ بات ہے. اچھا، ناٹ نو، پلیز فار گاڈ سے. اچھا، دیکھیں تھر کا کوئلہ اور یہ ساری صورتحال جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت کی باتیں ہیں. لیکن چین جو کہ سوچتا ہے، بہت لمبی سوچ ہے اس کی. چین میں دیکھیں نا، جب اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ ماکو کے بارے میں جو کچھ سوچا، جو کچھ اس کی ہانگ کانگ کے بارے میں اپروچ تھی، جو کچھ اس کی تائیوان کے بارے میں، یعنی ٹھنڈا کر کے کھانے کی جو سوچ ہے. اور آپ تو دیکھیں جی، پوری وہ گوادر پورٹ آپ کی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، وہاں ٹرمینل بنا رہے ہیں، وہاں ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، وہاں ہاسپٹل بنا رہے ہیں، وہاں اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. پورا روڈ کا نیٹ ورک ہے سنکیانگ تک، پورا ریل کا نیٹ ورک ہے سنکیانگ تک. رستے میں لاجسٹیکل چین بھی ہے، حویلیاں اور دوسری جگہ پہ وہ جو آپ کی وہ گودیاں بنی ہیں اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سارا فیزیبلٹی میں نے حویلیاں ٹو سنکیانگ بنائی تھی وین آئی واز اے ریل منسٹر. اچھا، 2 فیزیبلٹی میں نے بنوائی تھی، ایک جرمن سے اور ایک کسی اور، مجھے یاد نہیں کس نے بنائی تھی. اور دونوں فیزیبلٹی اس وقت تو اس میں اتنی جان نہیں ڈال سکے ہم. لیکن اب کیونکہ دنیا میں جو انتشار اور خلفشار کی فضا ہے، اور جس طرح ایک نیا سم ٹائم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک نیا بلاک طاقت کا وجود میں آنے والا ہے. اور اس طاقت کے بلاک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم پروٹیکشن مینار یا آپ صورتحال کہہ سکیں تو گوادر اس کی جغرافیائی بہت اہم پوزیشن. اپنے دوست نواز شریف کو شاباشی دیں گے؟ کہتے ہیں تو دے دیتے ہیں، دے دیں، کیونکہ منصوبے تو نہیں کے دور میں آئے. 46 ارب ڈالر بڑی انویسٹمنٹ ہے، چاہے 10 سال میں آئے گی، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اتنا کوئی انویسٹمنٹ لے کے آ ہی نہیں رہا. گیم چینجر تو ہے. ضرب اعظم کو بھی انہوں نے بولا ہے وہ بھی گیم چینجر تھا. جنرل راحیل شریف کلیئر ہیڈڈ، ڈٹرمنٹ، ایک طرف بڑے ہیں کہ ختم کرنا ہے دہشت گردوں. دیکھیں جنرل راحیل شریف ایک وہ جنرل ہوئے ہیں، فوج تو وہاں جنرل کیانی کے دور میں پہنچی ہوئی تھی، لیکن وہ ڈیسیژن نہیں لے سکا شمالی وزیرستان میں آپریشن کا. یہ بات صحیح ہے. یہ کہنا کہ وہاں فوج نہیں تھی، بلکہ مجھے اچھا یاد ہے کہ ان کو کہا بھی گیا، بٹ ان میں وہ ایک تھرل جو تھی، ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ، یا ان کی یہ جو ہوتے ہیں نا انٹلیکچوئل ٹائپ کے جرنیل، جو بیسیکلی بڑی تھیوریٹیکلی اور
اچھا میں نے اس سے پوچھا بھی ان سے, میں ان کو کوٹ کر سکتا ہوں اس پہ اوپر, تو وہ کہتے تھے کہ میں تیار تھا کہ اپنا دور ختم ہونے سے پہلے نارتھ وزیرستان کو کلیئر کر کے جاؤں گا. میں نے کہا پولیٹیکل اونرشپ دیں, انہوں نے مجھے پولیٹیکل اونرشپ نہیں دی, اور اتنا میرے پاس اور ٹائم نہیں تھا. ساؤتھ کلیئر کیا, باقی کلیئر کیے. نارتھ دیکھیں ساؤتھ میں تو ان کو پولیٹیکل اونرشپ ملی, ساؤتھ سے سارے لوگ نارتھ کی طرف نارتھ کی طرف گئے. دیکھیں آپ یہ بات نہ کریں, وہ کمیٹیڈ ہی نہیں تھے کیانی صاحب, میرا خیال ہے وہ شمالی وزیرستان میں, اور یہ کام رحیل شریف نے کیا. اور جب تک اس شمالی وزیرستان کے ہب کو نہ ایڈریس کیا جائے تو اس ملک کو نہیں بچایا جا سکتا. جنرل رحیل شریف کو ایک شاباشی دینی پڑے گی کہ کلیئر ہیڈڈ ہے, انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا. جس دن وہ کھجوری چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا, باقی اپروول شوول میں ترتیب میں نہیں جاتا, کسی کو امبیرس کرنا نہیں چاہتا, دیٹ ویری مومنٹ ضرب ازب آغاز تھا, اس کے بعد صفائی شروع ہوگی. دیکھیں جب سیاستدان بھی سوچ رہے تھے بات چیت کی جائے, یہ کی جائے, وہ کی جائے, اس کو بھی ٹائٹل یا وہ جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل, کیا کہہ رہے تھے کیانی صاحب ابھی آپ نے کہا پولیٹیکل اونرشپ, پولیٹیکل اونرشپ. رحیل شریف نے نہیں کہا ہمیں پولیٹیکل اونرشپ چاہیے, ادھر آپریشن شروع ہو گیا تھا جب نواز شریف صاحب نے اسے اون کیا. یعنی یہ کہنا کہ آپریشن ان کے اون کرنے کے بعد شروع ہوا, دس از ٹوٹلی رانگ. اچھا اب اس علاقے کی صورتحال ایسی ہے, ہم نے ان لوگوں کو کٹ لگائی ہے جو پاکستان میں بم دھماکے کر رہے تھے. یہ آپ کے ازبکستان اسلامک موومنٹ والے بیٹھے ہوئے تھے, ایسٹ ترکستان والے بیٹھے ہوئے تھے, اب یہ افغانستان میں گھسے ہوئے ہیں. افغانستان میں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے ان کو کافی ٹھیک ٹھاک آشیرواد حاصل ہے. اشرف غنی نے پاکستان سے تعلقات ٹھیک کر کے ان کو بولا ہے آپ کے بندے کے پتر بن جاؤ. تو اب یہاں پہ چائنیز کا رول دوبارہ انٹر ہو جاتا ہے. چائنیز طالبان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت کروا کے اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. کوآرڈینیٹڈ اپروچ کا جو لفظ ہے بہت لمبی ہے, اس کے معنی ہے. دیکھیں چین نے افغانستان میں ابھی میری آپ کہہ سکتے ہیں اس دور میں اس کا, شاید وہ کئی سالوں سے سوچ رہا ہو, میری پولیٹیکل سوچ میں ابھی کچھ سالوں میں آیا کہ چین از ڈیپلی انٹرسٹڈ ان افغانستان, ان طالبان آلسو. اور جو انہوں نے مختلف جگہ اپنے تھنک ٹینک شنک بنائے ہیں, یہ وہ جو مجھ سے وہ بات چیت کرتے ہیں, اس سے پہلے کبھی انہوں نے طالبان کا ذکر نہیں. چین پہلے کہتا تھا یہ ترکمستان والے یوگر لوگ جو ہیں, یہ پہلے جب ایک حملہ ہوا مشرف کے دور میں, ڈوما ڈولا کہاں ہوا, تو جب ان کا ایک لیڈر بہت بڑا مارا گیا, کیا نام تھا اس کا آپ کو, وہ طاہر یلدوف اسلامک, وہ ازبک اسلامک موومنٹ تھا, ازبک کا تھا. لیکن ایک اس یوگر بھی جو تھا ختن کا کہاں کا, وہ ان میں جب ہلاک ہوا تو اس وقت ہمارے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. لیکن ان کے خدشات ہیں, ان کے دھیمے دھرمے اپنے طریقے اور سلیقے سے. لیکن فرسٹ ٹائم وہ پاکستان فوج پہ بہت خوش ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ جو قیادت ہے, فوج کی قیادت, اس نے چین کے جو مخالف طاقتیں ہیں ان کو صحیح طرح ہینڈل کیا ہے اور دوستی کا حق ادا کیا ہے. اچھا یہاں ایک بریک لے لیں, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو سر آپ کو کراچی لے کے جائیں گے. آپ کراچی تو گئے نہیں, لیکن ہم اپنے اسٹوڈیو میں ہی آپ کو کراچی لے کے جائیں گے. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب تھوڑا سا اب ٹیڑھے میڑھے سوالات, تیاری پکڑ لیں, آپ ذرا گرم جوشی اختیار کر لیں. چودھری نثار صبح سے لوگوں کا خیال ہے کہ آج ایک مسنگ پرسنالٹی ہیں, سارے لوگ لائن میں نظر آئے ویلکم کرنے کے لیے, نثار صاحب نظر نہیں آئے. شہباز شریف صاحب از دی اونلی چیف منسٹر جو ہمیں ہر فوٹو میں نظر آتے ہیں. قطر کے امیر سے ملاقات ہو رہی ہو, سعودی ناراض ہو جائیں تو ہاتھ جوڑ کے معافی کر کے منانا ہو اس پہ, چائنیز پریزیڈنٹ آئے وہاں پہ, ایک ایک کر کے کریں نا. قطر کا مسئلہ LNG کا ہے, وہ گند پڑے گا. جہاں جہاں پیسہ ہے وہاں بھی یہ لوگ ہیں. اور چودھری نثار سے میں شروع اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے چودھری نثار اور نواز شریف کے تعلقات بہت ٹینس ہیں. میں ایک سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ساتھ نہیں چل سکے, شاید آپ کو یاد ہو, آپ بھول گئے ہوں. اب رستے یوں ہو چکے ہیں, ابھی ہے کوئی گنجائش؟ ابھی دیکھیں نہ نثار چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ ادھر اس کی عمران خان سے بھی اس نے پھڈا کیا ہوا ہے. اور لیکن ایک خبر میں دینا چاہتا ہوں, ہاں بتائیے. ایک خبر میں دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بعض احکامات میں چودھری نثار کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی بیوروکریٹس کو احکامات دیے ہیں. کون سے؟ میں بیوروکریٹس جب کہتا ہوں DGFI یہ ہو سکتا ہے, جب میں بیوروکریٹ کہتا ہوں سیکٹری انٹیریئر ہو سکتے ہیں, جب میں بیوروکریٹس کہتا ہوں ہائی پولیس آفیشل ہو سکتے ہیں. میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس کا مجھے چودھری نثار کا نمبر ملاؤ, ملا لیں مجھے, ملائیں جی پروڈیوسر صاحب چودھری نثار کو. یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب چودھری نثار کو بائی پاس کر کے آرڈر پاس کر رہے ہیں, ابھی تصدیق کر رہے ہیں. میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی وہ ایکشن جو کیا تھی, وہ جن کے انچارج بنائے ہیں چودھری نثار صاحب کو, نیشنل ایکشن پلان, نیشنل ایکشن پلان, وہ
چوہی نثار کے پاس خود سے اختیارات نہیں ہے، میں ایک کی بجائے 2 الزامات لگاتا ہوں. تو سر جی وہ تو اختیار پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو پھر دونوں پہ نہیں، میرا مطلب ہے جو ان کے ایج کا سائڈ کرنے والا کام ہے وہ بھی چودھری نثار کے پاس نہیں. کس کے پاس ہے؟ نواز شریف نے اپنے پاس لے لیا. اپنے پاس لے لیا. نیب جو ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، جتنے ایکشن وہ نواز شریف کر رہے ہیں، چودھری نثار کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ میں نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں. میں نے نیب کی بات نہیں کر رہا. نیب نیشنل ایکشن پلان ہی ہے نا جی. ایکشن پلان میں اس ٹیررزم کے بارے میں جو بلائی تھی انہوں نے، وہی ہے نا جی شیخ رشید صاحب، نیشنل ایکشن پلان وہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کر رہے ہیں، چودھری نثار کو پتہ ہی نہیں ہے. چودھری نثار کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا پتہ ہے نہیں، اتنا بولا تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں لے لیے. اس لیے کہ دے ہیو اے مس انڈرسٹینڈنگ. دس از مائی پولیٹیکل گیس ورک پہ تو پروگرام آنے چاہیے. انفارمیشن خبر دیں. انفارمیشن میں نے پہلی دونوں باتیں انفارمیشن کی بنیاد پہ کی کہ ان کو بائی پاس کر کے انہوں نے براہ راست بیوروکریٹس کو آرڈر کیا. یہ تو پھر لڑائی والی بات ہوگی نا جی. میں لڑائی نہیں چاہتا، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان اور نثار کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. میرے بھی نہیں ہیں خراب. آپ کے بھی نہیں ہیں. میرے بھی نہیں. آپ کے تو سب سے ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے ایم کیو ایم والوں سے بھی دوستی ہے. تب کیا کروں، میں تو چاہتا ہوں عمران خان کی بھی سب سے دوستی ہو. وہ نہیں چاہتا تو میں کیا. اچھا پہلے یہ ذرا شہباز پہ بات کر لیں، پھر ہم 246. دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے. تینوں چاروں چیف منسٹرز کو بلانا چاہیے. آج عشائیے میں ابھی تک فوٹو نظر نہیں آئی کسی اور کی. شہباز پیسے اکثریت رائے سے لاہور میں نہیں لگنے چاہیے، سکھر میں بھی لگنے چاہیے، لیے میں لگنے چاہیے، بکر میں لگنے چاہیے، بلوچستان میں لگنا چاہیے، خزدار میں لگنے چاہیے، زیارت میں لگنے چاہیے، لورا لائی میں لگنے چاہیے. لیٹس بی آنسٹ. بھاولپور میں لگنے چاہیے. بھاولپور جی میرا جیل کا شہر ہے. میں نے 8 سال. اور آپ چین کہہ رہے تھے ہمیں جب اسٹوڈنٹ لیڈر. میری زندگی کے 2 تاریخی واقعات. ایک بھٹو نے جب بلایا تو اس وقت جوید ہاشمی صاحب اور ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. یہ سن کوئی 1900 یہ اعلان تاشکند کا. دیکھیں شیخ صاحب آپ کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے اس سے کتنے پرانے. میں کوئی فلم سٹار تو نہیں ہے، چھپانا چاہتا ہوں. عمر کا مسئلہ تو فلم سٹاروں کو ہوتا ہے. یہ ساری مس 60 ہیں سیاست میں. یہ سارے کیا ہیں؟ مس 60. مس 60 ہیں. مس 60 ایک سٹور ہے نا دنیا کا بڑا. خان صاحب سمیت. میرے سمیت. آپ کے خان صاحب سمیت. میں سب کو کہہ رہا ہوں. All political heads are miss 60 and which is very dangerous. Very dangerous for this nation and politics and this country. اچھا چوئن لائی سے کب ملنے گئے تھے؟ اس وقت بھی بچہ ہی تھے جب 6 لیڈر گئے. میں جو بات کرنے آتا ہوں وہ اس وقت سارے چین میں کوئی گاڑی نہیں تھی. وہ گنزو جو فرینڈشپ ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا، رشین کیمپ تھا اس وقت. وہ ٹھہرے تو رات کو ڈر لگ رہا تھا. کوئی بندے کا پتر نہیں تھا. آج جاؤ تو ہوٹل میں کمرہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں ہوٹل ہے. صاحب ایک میوزیم میں آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں بس ڈائناسور کے ساتھ. NA-246 وہاں کیوں نہیں گئے جی آپ؟ چوئن لائی سے ملنے گئے، بھٹو سے ملنے گئے آپ؟ بھٹو سے ملنے نہیں گیا، بھٹو نے خود بلایا. وہ میرے لیے اعزاز تھا. جنیوا اور چین کا بلانا اور سعودیز کے ساتھ جو میری بچپن سے میٹنگ رہی وہ میری زندگی کا اعزاز ہے. میں نے اس کو بیچا نہیں ہے کہ بھئی کہ بھئی میں بڑا فنیر آدمی ہوں. یہ میں اپنے سائز میں رہتا ہوں. اور آج جتنے لوگ یہ سیاست کر رہے ہیں nobody can beat the experience. یہ تمام اس ملک میں سیاست کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریاضت نہیں ہے، ان کی استاد کی سیاست نہیں. یہ فوجی پیداوار تھے، یہ فوجی گملوں سے نکلے، یہ فوجی بالکونیوں سے نکلے. کون نہیں نکلا؟ I agree with you. آپ سمیت سب. ٹھیک. میں جوان ہو کے گیا، میں درخت بنا ہوا تھا. سوری ٹو سر جی یہ سارے رستے میں نے اسکول میں قید کاٹی تھی. ندیم صاحب ہری پور جیل میں جب میں وزیر بنا تو جنرل شفقات صاحب مجھے کہتے تھے تسی چھوٹے جو سو میرے ابا جی ہوندے سن جیل سپرنٹینڈنٹ. ساڈے کولوں لسی دا کدی کدی جگ جاندا سی. یہ جنرل شفقات حسین جو بھی یہ ان کے فادر جب میں بچہ تھا تو ہری پور جیل میں بچوں کی جیل میں صبح صبح ڈرل کراتے ہیں. وہ کلین کا کام میں نے جیل سے سیکھا. ڈرائیونگ میں نے جیل سے سیکھی. اسکول میں جب آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں. ہاں اندر سے میں اتنا شریف نہیں ہوں جتنا. NA-246 میں کیوں نہیں گئے جی آپ؟ عائشہ منزل سے دور کیوں رہے آپ؟ PTI والوں نے روکا ہے. یہ زنانہ ناموں سے میں دور ہی رہتا ہوں. یہ تو بڑا مقدس نام ہے مجھے. میں نہیں سمجھتا ایک سیٹ سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اتنی تبدیلی جو ہے لوگوں کی سوچ کی دھرنے سے آئی ہے. میں نے اپنی جوانی میں تبدیلی دیکھی ہے اور دھرنے میں دیکھی ہے کہ لوگ ذہنی طور پر. آپ کیوں نہیں گئے NA-246؟ میں ایک حلقے کو کوئی اہم نہیں سمجھتا. یہ تو کراچی والا دوسرا جلسہ تو ایک حلقے کے لیے نہیں تھا، پہلا ایک حلقے کے لیے تھا. کون سا؟ پہلے جب عمران NA-246 میں گئے تھے وہ صرف 246 کے لیے. کل تو کراچی کا جلسہ تھا. 246 تھا اس لیے نہیں گئے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی الطاف حسین سے دوستی ہے اس لیے نہیں گئے کہ وہاں جا کے ان کے خلاف بولنا نہیں، اس لیے ہاتھ ہولہ رکھو نہیں جاتے. دیکھیں میں اس طرح کی سیاست نہیں کرتا کہ ہاتھ آسمان پہ بھی ہیں اور پاؤں زمین پہ ہیں. میں خلا میں لٹکنے والا پولیٹیشین نہیں ہوں. الطاف حسین سے دوستی ہے؟ نہیں میری اچھی بات چیت ہے نا جی. تو پھر کہیں ہے تو عمران خان کی نہیں ہے آپ کی آئی اس لیے آپ گئے نہیں. دیکھو میں تو ان کو ساتھ لانے والے چاہتا تھا.
پہلے وہ چاہتا تھا کہ عمران خان آ جائے، میرے خواہش تھی لیڈر آف اپوزیشن آ جائے. کون چاہتا تھا؟ میں چاہتا تھا. وہ چاہتے تھے الطاف حسین؟ میرے کہنے پہ چاہتے تھے. آپ کے کہنے پہ چاہتے تھے؟ میرے کہنے پہ مجھے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ووٹ دیتے تھے. عمران خان کی پارٹی نے نہیں دیا. عمران خان نے کال کیوں نہیں کی پھر الطاف حسین کو جس دن وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے؟ جس دن عمران خان نے کال کیوں نہیں کی الطاف حسین؟ دیکھیں یہ بڑی لمبی سٹوری ہیں، بتانی پڑے گی. بڑی لمبی سٹوری ہیں، بتا دیں. بڑی نہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں اس کا جتنے سائز کا بھی تعدی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی کافی لمبی ان سے بات چیت کی ہے. کن سے؟ عمران خان کی پارٹی کی موجودگی میں عمران خان کے ساتھ. دیکھیں ساری دنیا سے نہیں لڑا جا سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم سے اتحاد کر لیں؟ ایم کیو ایم سے اور کئی لوگ ہیں جی. دیکھ جماعت اسلامی سے ادھر پھڈا نہیں ہو رہا آپ کا. باغے نے جی سراج الحق صاحب نے این موقع کے اوپر نون لیگ سے اتحاد کر لیا. دیکھیں یہ تو معمولی بات ہے. نون لیگ کے کتنے ووٹ ہیں 246 میں جی؟ ایسے ہی دیکھیں پاکستان کے پنجاب سے پیپلز پارٹی کی سیاست بڑی معذرت کے ساتھ اس کا اثر بالکل زائل ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یہ زائل ہو چکا ہے. میں ذرا احترام رکھنا چاہتا ہوں نا. ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے. پی ٹی آئی وہاں سے ووٹ اس لیے لیں گے پیپلز پارٹی کو نہیں ملے. دیکھیں کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے ان کو. اور اگر عمران خان ذرا لیور ہلکا اونچا کرے تو یہ ساری ڈاروں کی ڈاریں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یوتھ کراؤڈ جو ہے سوشل میڈیا والا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا اس کو. اتنا یوتھ فل آپ نے ابھی مس 60 لیڈر کہا، اس میں اتنا یوتھ ہے کس میں؟ کون سا اتنا یوتھ والا لیڈر ہے؟ عمران خان کے پاس یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے. وہ پیچھے فالوئنگ ہے. پریشان دیکھیں ابھی فالوئنگ ہے. آپ نے لیڈرز کی بات کی نا، آپ نے خود کہا مس 60 لیڈر ہیں، تو مس 60 لیڈرز میں یوتھ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں یوتھ عمران خان کی فالوور ہے. فالوورز ہے، دے آر ناٹ لیڈرز آف دی پارٹی. لیکن عمران خان کی پارٹی میں ان کو ٹکٹ ملا، کئی نوجوانوں کو ٹکٹ ملا اور ملنے کی گنجائش ہے، لیکن وہ آپس میں اتنے لڑتے جھگڑتے ہیں. جماعت کا اور پی ٹی آئی کا کیا بننے والا ہے؟ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ وہ چلیں گے، لوکل باڈیز میں ہو سکتا ہے سندھ میں بھی وہ نون لیگ سے اتحاد کریں. دیکھیں سندھ میں نون لیگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھ میں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو سندھی سید جتنے ہیں اور جتنی سیٹیں ہیں، اگر مجھے آج اقتدار دینا اگلے ہفتے سارا سندھ انٹیریئر مجھ سے لے لیں آپ. دیکھیں وہاں ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہے، وڈیرے کا ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہے انٹیریئر سندھ میں. وہ اقتدار کے ساتھ آج مجھے اقتدار دے دیں، 10 دن بعد سارا انٹیریئر میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا. سیاست ہے شہری حلقے کی، ایم کیو ایم کی. معذرت کے ساتھ اس وقت یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں ان کو بھی جانتا ہوں جو ان کے کن ٹوٹے ہیں، یہ فیصل موٹا اور فلاں اور ماچھی اور لنگڑا، اور ان کو سرے عام ان کو رگیت دینا چاہیے. لیکن تحریک بڑا سخت بول رہے ہیں، کٹ لگے گی آپ کو. مجھے نہیں لگ سکتی. مجھے نہیں لگ سکتی. کیوں نہیں لگ سکتی آپ؟ میرا ان کو پتا ہے کہ میں آنسٹ پولیٹیکل ورکر. میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کی تباہی کا موجب بنے یہی لوگ، کانا ٹوٹا اور فلانا لنگڑا اور فلانا توپچی اور فلانا یہ اور فلانا یہ فلانا یہ. اگر یہ ایم کیو ایم میں نہ ہوتے، ایم کیو ایم از اے ایکسیلنٹ پارٹی. گراؤنڈ ریالٹی میں یونٹس وائز اگر کوئی پارٹی ہے، دیکھیں ہماری اتنی سی پارٹی ہے. وہ محفوظ یار خان ہمیں 2 سال پہلے چھوڑ کے تھے. آج لوگوں نے کہا جی آپ کی پارٹی کا تو کینڈیڈیٹ وہاں تھا. میں نے کہا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ پہلے ہی ہم سے جا چکے تھے. لندن سے بیٹھ کے الطاف حسین جس ایم کیو ایم کو کنٹرول کرتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے جس میں ماچھی کانا اور ٹنڈا اور فلاں فلاں ہو. اور اگر اس پارٹی میں ایسے ورکر ہیں، جس دن یہ تشدد سے پاک ہوگی، ٹارگٹ کلر سے پاک ہوگی، ان کی عزت میں بھی اور ہو جائے گی. ایک بات آپ کی سے مجھے اتفاق ہے کہ جتنا مین سٹریمنگ ایم کیو ایم نے کی ہے، اب اس کو ریورس گیئر میں نہیں جانا چاہیے. اس کو اپنی پارٹی کو ان لوگوں سے پاک کرنا چاہیے. یہاں مجھے 100% اتفاق ہے. لیکن الطاف حسین لندن سے بیٹھ کے اپنی پارٹی کو پاک کر لیں گے ان لوگوں سے؟ دیکھیں نیچے سے کٹ پڑے، سائیڈوں سے کٹ پڑے اور ان کو عزت نہ ملے، صاف ہو جائے گی. دیکھیں بدماش کو ٹیک چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں بدماش نام کا بزدل کوئی نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے سیاست دانوں کو میں نے موقع پہ بزدل دیکھا ہے جو عوام کی نظر میں بڑے بڑے ٹارزن ہیں، بڑے شیر ہیں جی. یہ بڑے اندر کی بہادری جو ہے اس وقت پتہ لگتی ہے جب آدمی کرائسس میں آتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی بات سے لوگوں کو شاید یہ حیرت ہو سن کے کہ الطاف حسین صاحب کو بتایا گیا تھا کہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ 90 اور عزیز آباد کی گلیوں میں آ گئے، اور الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی والوں کو جو 2 دفعہ چھٹی کروائی، ان کے کان کھینچے، ان کو کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالو تاکہ یہ باہر نکلیں اور پکڑے جائیں. لیکن رابطہ کمیٹی کے اندر سے کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکلے نہیں. میں بتا رہا ہوں تو یہ لوگ وہاں موجود ہیں اور رابطہ کمیٹی کے اندر کچھ لوگوں کا رول بھی ہے. ہوگا. دیکھیں کیا مسجد سے دہشت گرد نہیں نکلتا، اس کا مطلب مسجد ملوث ہے. دیکھیں سارے مدرسے زبردست کام کر دیں، لیکن مدرسوں میں اگر کوئی گندا ایلیمنٹ ہے تو اس کو جیلوں میں ہونا چاہیے، لیکن اس کی سزا مدرسوں کو نہیں ملنی چاہیے. سراج صاحب کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں
پی ٹی آئی کو تو اتنی پرواہ نہیں ہے جہاں تک میں نے نوٹ کیا. 246 میں فرق پڑے گا, باقی فرق نہیں پڑتا, 246 میں فرق پڑتا ہے. دیکھیں اگر پنجاب میں جتنے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں کے پی کے میں وہ چلیں گے, وہ اگر ایسا چاہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ایسا, میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے 23 مارچ کو جو سراج الحق صاحب کے منہ پہ کہی, میں نے کہا حضرت سراج الحق صاحب اتنا زبردست آپ نے لاہور میں کنونشن کیا, شام کو آپ لیاقت بلوچ کو لے کے, وہ میں بات کہہ رہا ہوں, کل یہ نہ کہیں کہ میں جھوٹا انسان ہوں, میں نے ٹی وی پہ کہا ہے صرف 23 مارچ کی پریڈ پہ ہماری سیٹیں ساتھ ساتھ تھی, تو میں نے کہا شام کو آپ شہباز شریف کے پاس چلے گئے. نون لیگ والے سمارٹ ہیں جی بڑے, وہ انہوں نے ابھی بھی ان کو این وقت پہ گاٹی ڈال لی ہے, انہوں نے کہا جائیں نہ کہیں سراج صاحب پکڑ لو, آؤ اتحاد کرتے ہیں. پنجاب میں اتحاد نون لیگ اور جماعت اسلامی کو ایسی بات کروں گا کہ جماعت کو خفا نہیں ہونا جی. جب جماعت اسلامی اپنی شباب میں تھی, آئی جی آئی میں گئی نا, تو اپنا ووٹ کا بہت بڑا ووٹ بینک نواز شریف کے چھوڑائی, جاتی عمرہ چھوڑائی, مسلم لیگ نون کے پاس چھوڑائی. جو پنڈی, جو میں اپنے حلقوں کی بات کرتا ہوں جہاں ہم سیاست کرتے ہیں, وہاں 20-20 15-15 ہزار ووٹ تھا, وہاں یہ 3,000 ووٹ آ گیا. درست ہے یہ بات. ڈبل جو فگر ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا, یہ اپنا ووٹ واپس نہیں لا سکتے. آپ کے دوست میاں صاحب سمارٹ آدمی ہیں نا جی, وہ ووٹ کھینچ کے لے گئے ان کا. دیکھیں ہمارے دوست عمران خان جو ہمارے دوست ہیں, میں ان کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ دینی قوتیں سے صلح کریں آپ. دیکھیں دینی قوت کا جو ووٹ ہے, میں کہ ووٹ الیکشن آ رہا ہوں صرف 10, سارا نواز شریف جو مرضی کر لیتا, میں نہیں ہار سکتا تھا. دیکھیں وحدت المسلمین نے کھڑا کر دیا, سلویوں نے کر دیا, فضل الرحمان نے کھڑا کر دیا, جمعیت علماء پاکستان نے کر دیا, سنی سارے لوگ, تحریک انصاف نے بھی اس زمانے میں جب ہم لڑے یہ الیکشن جو ہمارے, جماعت اسلامی نے کھڑا, وہ سارے لوگ 22,000 ووٹ یہ لے گئے, 5,000 ووٹ سے میں ہار گیا. الیکشن کا مارجن دیکھیں نا, میں کوئی بڑی معذرت سے کہتا ہوں, اربن ایریا میں 10 سے 15,000 بڑا مارجن ہوتا ہے. جب وہی فل ان بلیکس ہو جائے گا, وہی فل ہو جائے گا, تو مسائل پیدا ہوں گے. جے یو آئی ایف سے فضل الرحمان سے ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا, جماعت ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, یہ میں آنر آپ کو کہہ رہا ہوں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ایسا دکھائی دیتا ہے جماعت بھی کوئی سکھی نہیں رہے گی, رہے یا نہ رہے, لیکن ان کی ہوپس ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے انہیں لوکل باڈیز میں یہ وہاں ایک گروپ ہے جن کی یہ سوچ ہے. لوکل باڈی کے الیکشن جو ہیں وہ سوچ نہیں ہے, وہ اگلے الیکشن کی سوچ کی بات کریں. کیونکہ میں عمران خان سے جو ملا ہوں, وہ تو پتہ نہیں بہت ہی زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے. یہ میں اچھا بریک لے لوں, پہلے یہ بات ڈسکس کرنے والی تھی. 2015 میں مجھے بالکل الیکشن نظر نہیں آتا. عمران خان ہر انٹرویو میں کہتے ہیں 2015 الیکشن کا سال ہے. شیخ صاحب سے پوچھیں گے انہیں کب نظر آتا ہے الیکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شیخ صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے, تھوڑا تیز اس کو کوئک فائر کرتے ہیں. این 246 کون جیتے گا؟ کلنگ ون برڈ ود کیا کہتے ہیں, کلنگ 3 birds with 1 stone. دیکھیں ووٹوں کا مقابلہ ہے الیکشن, تو میرا خیال ہے جب 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں, تو میں نے پہلے کہا ایک سیٹ کوئی اہم نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کے کتنے ووٹ نکلتے ہیں, تحریک انصاف کے کتنے نکلتے ہیں, اور ایم کیو ایم کے کتنے نکلتے ہیں. اگر دونوں کو ملا کے ایم کیو ایم کا مارجن زیادہ ہے, تو دس الیکشن ول گو ان دی فیور آف ایم کیو ایم. اور اگر ایم کیو ایم کے مقابلے میں تحریک انصاف اپنا ویٹ بڑھاتی ہے, اپنا ووٹ بینک بڑھاتی ہے, آف کورس تحریک انصاف کو اس کا کریڈٹ جائے گا. پھر اس کے قدم جم جائیں گے کراچی میں. قدم جمیں گے یا نہیں جمیں گے, یہ سلیکشن کی بات ہو رہی ہے. 2015 میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں خان تو جوڈیشل کمیشن سے, میں تو پر امید نہیں تھا کنٹینر میں نے کہا میں تو جو باتیں کرتا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کوئی نہیں نکلے گا, لیکن میں اس بات پہ اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ جتنی مرضی یہ پبلسٹی کر لیں, یمن میں کون پھنسا ہے جی؟ نواز شریف اپنی غلطیوں سے پھنسے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ اچھا بلا چلتا چلتا کچے روڈ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک سوال دوہرا لوں پھر جوڈیشل کمیشن پہ آتا ہوں. آپ نے یمن درمیان میں ڈال دیا. ایک چیز جس میں ہم نے کچھ چوتھی دفعہ حماقت کی ہے, پہلے انڈیا میں ہم نے یہ طے نہیں کیا جوائنٹ کمیونٹی آئے گا کہ نہیں, اور ہم مودی کی وہ 10 چلے گئے جی وہاں سے جانے دربار اس کا. پھر کارزائی کے ساتھ ہم جفیاں ڈال رہے تھے, وہاں اشرف غنی جیت رہا تھا, دوسری بار ہو گئی. یمن تیسری بار ہو گئی. آج چائنیز آیا تو ہمارے وہ شہباز شریف ہیں یا نواز شریف ہیں. فورن منسٹری کدھر ہے؟ فارن منسٹری تو قرضے پہ چلی گئی ہے جی, قرضے پہ بانج ہو گئی ہے. بانج ایک بیٹر لفظ ہے. فارن آفس کی کوئی ایسے ہی بس ٹائی نکٹائی لگا کے, اور دیکھیں فارن آفس میں وہ جو ایک عزت ہوتی تھی, مجھے نہیں پتا یہ غیار کون ہے سیکٹری اور کون ہے وہاں ایمبیسڈر, اور
ہمارے ایمبیسڈر شہباز صاحب کو فورن منسٹر کیوں نہ بنا دیا جائے؟ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، اسمارٹ آدمی ہیں۔ آپ ان کو یہ دیں LNG اور واٹر اینڈ پاور. دیکھیں پنجاب ان کے وزیر ہیں کون ہے؟ ایک نثار ہے، میں نے اس کو کہا اس کا بڑا لاسٹ 5 اوورز کا میچ ہے، ممکن ہے نواز شریف خود اس کے ساتھ ایک میسج دے سارے وزیروں کو اور قوم کو، اس کے ساتھ خود اس کو کہہ کہ بھئی آپ استعفیٰ دے دیں. نہیں یہ سٹیج نہیں آئے گی سر جی ملک ندیم صاحب، نواز شریف کو میں بھی جانتا ہوں. بزنس مین جو ہوتا ہے وہ فریج میں لگا کے کھاتا ہے، وہ میرے طرح راجپوت ہے، پٹواری ہے، پنڈی وال ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی نثار کو. یہ دکھاتا سجی ہے، مارتا کھبی ہے نواز شریف. آپ میری تجویز سے اتفاق کرتے ہیں شہباز شریف کو فورن منسٹر بن جانا چاہیے؟ پنجاب کی چیف منسٹری چھوڑ دیں، بڑی دیر ہو گئی، اب ادھر آ جائیں. وہ نہیں چھوڑیں گے کبھی. یہ بھائیوں کی ایک، حالانکہ بھائیوں میں سیاست کا وہ لائن اور لینتھ ایک نہیں ہے، لیکن کیونکہ بھائی ہیں اور والد کے مرنے کے بعد ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ میں ڈسٹنس نہیں ہو سکتا زیادہ. لیکن وہ چیف منسٹر رہ کے پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتا، لیکن چیف منسٹر رہ کے LNG اور پیٹرولیم اور سارے کام تو وہ کریں جی. یمن سعودی عرب وہ جا رہے ہیں، چین وہ جاتے ہیں، قطر وہ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو بن جانا چاہیے فورن منسٹر. اچھا قوم کی خدمت بھی ہو جائے گی اور تعلقات بھی ٹھیک. ادھر اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا ادھر ہمارے اسلامی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جوڈیشل کمیشن، یس، اس سے کیا نکلے گا؟ یہ 38 حلقے ہیں میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے. آج انہوں نے رپورٹ بھیج دیا 800 صفحوں پہ، اور وہ کہتی ہے تھم امپریشن سارے ویریفائی. میں قوم کے سامنے ایک پوائنٹ رکھتا ہوں، چھوڑے پرے کیا بھیجے گی یا نہیں بھیجے گی، ریفارم ہوں گے نہیں. یہ سارے لوگ جتنے لوگ گئے ہیں اس اسمبلی میں نے صرف تجاویز بھیجی ہیں. میں وکیل نہیں کر سکتا اتنے مہنگے کے ہوں. عوامی مسلم لیگ نے اپنی تجاویز بھیجی ہیں. میں ایک بات قوم کے سامنے رکھتا ہوں، جب عمران خان اور شیخ رشید دھرنے پہ تھے اور طاہر القادری دھرنے پہ تھے، یہ سارے لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے. وہ کون سی قیامت آ گئی ہے جو سارے لوگ جوڈیشل کمیشن میں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے؟ MQM بھی آج کہہ رہی ہے، آج آصف زرداری بھی کہہ رہی ہے. دیکھیں میں عمران خان کو یہی بات کہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز آخر نہیں ہوتی. آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست. سیاست میں ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر، یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. یہ آپ نے عمران خان کو بات اس وقت نہیں بتائی، اسی وقت ٹائمنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹائم مس کر دیا انہوں نے اس وقت. دیکھیں ٹائم مس نہیں ہوا، ٹائم میرا مطلب ہے بس نکل گئی تھی سر جی. ہاں وہ ڈی چوک سے بس آگے نکل گئی تھی. دیکھیں یہ جو کچھ اب ہوا یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ اس میں جو جان پیدا ہوئی ہے. میں ابھی بھی دھرنے میں ہوں جی. میں دھرنے سے نہیں، شیخ رشید عوامی مسلم لیگ نہیں اتری. میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ جوڈیشل کمیشن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. عمران خان کے سامنے روز شام کو میں یہ کہتا تھا. اب یہ جو تبدیلی آئی ہے اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا. یہ ساری پارٹیاں اس وقت جو نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اس وقت ٹھیک تھی یا آج یہ ٹھیک ہیں؟ آپ نے اس وقت عمران کو صحیح مشورہ نہیں دیا. جوڈیشل کمیشن اس وقت بھی بن جاتا تو پیپلز پارٹی اور MKM اس وقت بھی چلے جاتے جوڈیشل کمیشن میں. آپ بننے نہیں دیا. آپ نے کہا کہ نہیں بس میاں صاحب کی چھٹی کرواؤ کل صبح. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہوتا تھا. اور یہ اگر لوگ قانونی اور عدالتی اور آئینی بات کر رہے ہیں کر لیں جناب، میں انتظار کروں. عمران خان کو ڈبونے والے آپ ہیں. میں نہیں ڈبونے والا نہیں ہوں. انوار کوئی عمران خان کوئی 18 سال یا 16 سال کی دوشیزہ نہیں ہے کہ میرے کہنے پہ مس 60. آج آپ نے نیا ٹائٹل دے دیا نا، یہ بڑا مزے کا ہے. وہ کوئی 18 سال کی دوشیزہ نہیں ہے کہ میرے کہنے پہ ڈوب جائے گی. ہر آدمی کو اپنا اچھا برا پتہ ہے. اور اس نے خود ایک سٹیٹمنٹ میں پچھلے دنوں کہا کہ بھئی میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، میں اپنے اچھے برے کا فیصلہ کروں. یعنی اچھا جو ہو تو لوگ خود کریڈٹ لے جاتے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان نے مجھ سے کوئی مشورہ پوچھا ہے تو میں نے دیا، اور نوٹ کہنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنے سے کبھی کوئی مشورہ. ویسے ان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اس راہ پہ اس لائن پہ لگانے. اور ندیم صاحب پھر آپ کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا. جو تاریخ لکھے گا میرے جینے اور مرنے کے بعد، عمران خان کو جو پولیٹیکل کوریج دھرنے کے بعد لوگوں کا مائنڈ میک اپ ہوا ہے، جو عزت اور جو پولیٹیکل سپورٹ اس کو 126 دن دھرنے کے بعد ملی ہے، اگر 126 دن وہ 126 سال سیاست بھی کرتا تو اس کو یہ عزت اور یہ مقام نہیں مل سکتا. 2015 میں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ. سو مینی تھنگس. اور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے مائی ڈیئر. اچھا یہ چین ہو رہا ہے، جلسہ جلوس ہو رہا ہے. 2 دن بعد یہ ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. جوڈیشل کمیشن از دیئر. یہ سارے لوگ ثبوت دے، سارے لوگ معاملات کریں. کیا جوڈیشل کمیشن سے ایسی رپورٹ آ سکتی ہے جو میاں صاحب کو مشکل میں پھنسا دے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ پیرا لکھا ہوا ہے کہ رپورٹ میں کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی تھی تو پھر وہ اسمبلی سے ریزالو کر دیں گے. یہ ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں یقین ویسے ہو سکتی ہے. فوج اگر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو فوج اس ملک میں الیکشن کروا دے گی، مجبور کر دے گی الیکشن کیے جائے.
جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ اگر ارریگولرٹی اس پہ عام کام کروائے گی تو فوج نئے انتخابات کروائے گی، شیخ رشید احمد صاحب کی لیڈ چلائیں جی ہے، اور وہ موٹا سا فریم لگا کے چلائیں شیخ صاحب. میں نے کہا اس پہ عمل کروا سکتی ہے. دیکھیں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ یہی ہے، اب چھوڑوں گا نہیں میں. کوئی بات نہیں، میں پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے پہلے وہ بقرہ عید سے پہلے قربانی کرائی تھی، وہ نہیں ہوئی، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں. کسائی بھاگ گیا، میں کسائی بھاگ گیا، بمبئی مردہ نکلا. اب کسائی ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا. دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر یہ رپورٹ آئی، اس وقت کا میں نے کہا میں قائم تھا. اب رپورٹ آئی، ابھی اگر یہ دھاندلی کی رپورٹ آئی کہ دھاندلی ہوئی ہے، چاند نیا نکلا ہے، ایک مہینے بعد روزے شروع ہو جانے، عید پھر پاس آ رہی ہے، یہ قربانی والی نہیں ہے، 17 جون بھی آ رہی ہے ماڈل ٹاؤن والی. پھر کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے جہاں قتل و غارت ہوئی، جہاں غریبوں کا، طریقے منہاج والوں کا خون گرا، اتنے بچوں کو شہید کیا گیا، وہ بھی قریب ہے. بٹ آئی مسٹ سے اگر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی کہ دھاندلی ہوئی ہے تو فوج نئے انتخابات کرائے گی. نہیں، فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ہوں گے نئے انتخابات. آپ نے کہہ دیا جی فوج نئے انتخابات کروائے گی اگر اس رپورٹ نے کہہ دیا. شیخ صاحب یہ میں نے آپ کو پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں ہے آپ. اگر دھاندلی آ جائے پھر میں خود ہی کروا دوں گا، گھبرائے نہیں، فوج کی باری تو بعد میں آئے گی. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.